अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल अमाल की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है इस्लाम में गरीबी का इलाज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वजदका आइलन फ़अग़ना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ो समा और मुदब्बिरे इंसुजां के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। नाज़रीन किराम, मैंने सूरह ज़ुहा सूरह नंबर 93 की आयत नंबर 8 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से इस्लाम में गरीबी का इलाज के उन्वान पर चंद बातें आपके सामने रखनी है। नाज़रीन किराम, आजकल गरीबी दुनिया का एक अहम मसला है। आजकल दुनिया के अंदर बहुत सारी तंजीमें गरीबी हटाओ के नाम पर काम कर रही हैं, मगर गरीबी है कि हटने का नाम ही नहीं लेती। गरीब गरीब तरीन होता जा रहा है और अमीर अमीर तरीन होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए कि दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है वो फिलहाल दो तरीके का निज़ाम है। एक निज़ाम है दुनिया के अंदर सरमाया दाराना निज़ाम और दूसरा निज़ाम है गैर सरमाया दाराना निज़ाम। सरमाया दाराना निज़ाम से मुराद है कि दुनिया के अक्सर हिस्सों में ये निज़ाम राइज है, चंद लोगों के हाथों में दौलत जमा है, इकट्ठा है, फिर वो लोग अपने हिसाब से जिस तरीके से चाहते हैं दौलत का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी दौलत में गरीबों का हक नहीं जानते। वो अपनी दौलत में अपने हिसाब ही से गरीबों को देंगे, कोई हक मुतय्यन नहीं है। उनके यहाँ गरीबों को देने के लिए कोई हक मुतय्यन नहीं है। दुनिया में आजकल एक और निज़ाम चल रहा है, जो निज़ाम रूस के अंदर और चीन के अंदर है, गैर सरमाया दाराना निज़ाम, जिसका बानी कार्ल मार्क्स था। बुनियाद यह है कि गरीबों की हुकूमत हो जाए, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके लिए वो लोग ये कोशिश करते हैं कि मालदारों की चीज़ों पर कब्जा किया जाए, तमाम मालदारों के माल पर कब्जा किया जाए, उनकी ये कोशिश है। दुनिया के अंदर ये दो निज़ाम काम कर रहे हैं। यही वजह है कि गरीबी ख़त्म नहीं हो रही है और न कभी गरीबी ख़त्म होगी। क्यों? इसलिए कि इन दोनों निज़ाम के अंदर खराबी और कमी पाई जाती है। पहला जो निज़ाम है कि दुनिया के अंदर चंद लोगों के हाथों ही में दौलत है और वो लोग अपने हिसाब से जो चाहते हैं गरीबों को देते हैं, ये भी सही नहीं है। क्योंकि गरीबों का हक मुतय्यन होना चाहिए, तभी गरीबी ख़त्म हो सकती है। वरना मालदार आदमी ये कब चाहेगा कि वो अपना माल गरीबों को दे? कोई भी नहीं चाहता कि अपना माल दूसरों को दे। इसी तरह जो दूसरा निज़ाम है गैर सरमाया दाराना निज़ाम, जिसका बानी कार्ल मार्क्स है, रूस और चीन के अंदर वो निज़ाम राइज है कि उन लोगों का कहना है कि गरीबों की हुकूमत हो जाए, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए हम मालदारों की चीज़ों पर कब्जा कर लें। ये निज़ाम भी गलत है। इसलिए गलत है कि भाई ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि चंद मालदार लोग ही गरीबों पर जुल्म करते हैं। तो क्या आप तमाम मालदारों को उसकी सजा देंगे कि तमाम मालदारों के आप माल को हड़प कर लें? बिल्कुल नहीं। माल जो है अल्लाह की दी हुई एक नेमत है। इसके मुकाबले में गरीबी तो ईमान के लिए खतरा है। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ मांगा करते थे। सुनन नबी दाऊद किताबुल वित्र, किताब नंबर 8, बाब नंबर 32, बाबुन फिल इस्तिआज़ा, हदीस नंबर 1544। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्रि वल क़िल्लति वज़्ज़िल्लति। ऐ अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं फ़कीरी से। ऐ अल्लाह, हम तेरी पनाह चाहते हैं कि हम किसी पर जुल्म करें या मुझ पर जुल्म किया जाए। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस भूख से पनाह मांगते थे जो लोगों को इंतहाई तकलीफ में डाल दे। सुनन नबी दाऊद किताबुल वित्र, किताब नंबर 8, बाब नंबर 32, बाबुन फिल इस्तिआज़ा, हदीस नंबर 1547। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जू व इन्नहु बिअसल वजी। ऐ अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं उस भूख से जो भूख आदमी को ज्यादा परेशान कर दे। तो हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि गरीबी जो है वो ईमान के लिए खतरा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग गरीबी की वजह से अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं
غریبی تو اخلاق کے لیے خطرہ ہے. دیکھتے نہیں ہم اور آپ کہ کتنے لوگ بد اخلاق ہو جاتے ہیں, چوری کرنے لگتے ہیں, کتنی عورتیں اپنی عزت کو بیچنے لگتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے ہے. اس لیے مسئلہ مشہور ہے, پیٹ کے آگے ضمیر کی آواز بھی دب جاتی ہے. پھر آدمی دیکھتا نہیں وہ کیا ہے اور کیا کرتا ہے, اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے. دیکھتے نہیں کتنے لوگ اپنے بچوں کو بیچ ڈالتے ہیں. غریبی تو اخلاق کے لیے نقصان دہ ہے, آدمی کا اخلاق بھی خراب ہو جاتا ہے. غریبی تو سماج کے لیے نقصان دہ ہے, غریبی تو اپنے خاندان کے لیے نقصان دہ ہے. کتنے لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, اور سماج کے لیے نقصان دہ ہے. غریبی تو صحت کے لیے نقصان دہ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کو مارنے سے منع کیا تھا. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 اللہ نے کہا کہ تم اپنے بچے کو کھانے کے ڈر سے قتل نہ کرو, ہم تمہیں بھی دیتے ہیں اسے بھی دیتے ہیں. اللہ نے کہا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا. تم اپنے بچے کو کھانے کے ڈر سے نہ مارو, ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں تم کو بھی روزی دیتے ہیں, ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. غریبی تو سماج کے لیے خطرہ ہے. آپ دیکھتے نہیں یہ غریب لوگ انہی میں سے کچھ گنڈے نکلتے ہیں اور مالداروں کا قتل کرتے ہیں. کیوں؟ انہیں پیٹ کی آگ بجھانی ہے. غریبی تو صحت کے لیے خطرہ ہے. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ غریبی کی وجہ سے مر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں, کوئی انہیں دینے والا نہیں ہے, کوئی انہیں کھلانے والا نہیں ہے. تو ہم اور آپ یہ تصور کیوں کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر تو غریبی ہی غریبی ہے, اسلام غریبی سکھاتا ہے؟ بالکل نہیں. اسلام غریبی کو ہٹانے کا طریقہ بتاتا ہے. اسلام غریبی کو بیماری تصور کرتا ہے. اسلام غریبی کو ایک مسئلہ مانتا ہے جس کا دور کرنا بہت ضروری ہے. بہت سارے مسلمان بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی دعا کرتے تھے نا کہ اے اللہ تو ہمیں مسکین بنا کر کے رکھ اور ہمارا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ کر. جی ہاں وہ حدیث بھی ہے, لیکن اس حدیث کا معنی کیا اور اس حدیث کا مفہوم کیا؟ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4126 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو مجھے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ تو مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ اور مسکینوں کے ساتھ ہی مار اور ہمارا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ کر. اس حدیث کا مطلب یہ ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور خاکساری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے کہ تم غریب بن کے رہو. قناعت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آدمی غریب بن کر رہے اور غریبی ہی میں اپنی زندگی گزارے. جی نہیں. اور یہ حدیث بھی تو دیکھیے اور یہ حدیث بھی تو سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے مال کی دعا کرتے ہیں. کیوں؟ اگر غریبی اہم چیز ہوتی تو مال کے لیے دعا کیوں کرتے؟ صحیح بخاری کتاب الدعوات کتاب نمبر 80 حدیث نمبر 6344 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ. اے اللہ تو ان کو زیادہ مال دے, زیادہ اولاد دے اور ان کے مال میں برکت عطا فرما. کہ آدمی اگر جس سے قرض لیتا ہے تو قرض جب نہیں دے سکتا, نہیں لوٹا سکتا تو وعدہ خلافی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. صحیح بخاری کتاب الاستخراج کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2397 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں گناہ سے اور قرض سے. کسی صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ اکثر قرض سے پناہ کی دعا مانگ رہے ہیں. آپ نے کہا ان الرجل اذا غرم حدث فکذب ووعد فاخلف. کہ دیکھو جب آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور وہ قرض نہیں لوٹا سکتا تو جھوٹ بولتا ہے, اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے غریبی کو کبھی بھی اہم نہیں سمجھا. اس لیے جس مسلمان کے دماغ میں یہ ہو کہ جی ہم غریب اس لیے ہیں کہ اسلام نے ہم کو غریب رہنا سکھایا ہے, وہ بالکل غلط ہے. اسلام نے کبھی بھی غریبی کو صحیح نہیں سمجھا, بلکہ غریبی کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں بہت سارے طریقے دیے ہیں. ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان طریقوں کو اپنائیں تو ہمارے سماج سے, ہمارے سوسائٹی سے, ہمارے ملک سے غریبی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ جو غریبی کا ایک شرطیہ علاج ہے. قناعت کا معنی تو یہ ہے صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث کہ آدمی مسکین کے ساتھ مرے, اس کا معنی تو یہ ہے کہ دل کی بے نیازی ہو,
آدمی کو اللہ تعالیٰ جو مال دے اس پر وہ صبر کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جائز طریقے سے مال کما نہیں سکتا. اصل بے نیازی دل کی بے نیازی ہے، جائز طریقے سے مال کمانا غلط نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس الغنى عن کثرت الارض ولكن الغنى غنى النفس. صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6446 کہ اصل مالداری زیادہ مال ہونا نہیں ہے، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے. محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، پھر ملاقات ہوگی اس وقفے کے بعد. پیس ٹی وی پیش کرتے ہیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو، خواہ آدھی کھجور ہی کسی کو صدقہ کر کے ہو سکے، اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کر کے ہی. صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب حدیث نمبر 6023. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کی خدمت میں عنوان اسلام میں غریبی کا علاج لے کر پھر سے حاضر ہیں. اب آئیے میں آپ کو وہ بتاؤں کہ اسلام نے کس کس طریقے سے غریبی کو ہٹانے کا علاج بتلایا ہے. ہم اور آپ اگر اس طریقے پر چلیں گے تو ہم سے غریبی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اسلام میں جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے طریقے ملتے ہیں کہ اگر ہم اس طریقے پر چلیں گے تو ہم سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہم سے غریبی دور ہو جائے گی، ہم کو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا. سب سے اہم ذریعہ اسلامی ذریعہ ہے. اسلام نے ہمیں ذریعہ دیا ہے، ہمیں کمانے کا طریقہ سکھلایا ہے. کیا سکھلایا؟ آدمی تجارت کرے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو اسلام میں سود حرام ہے کیونکہ اس کے ذریعے چند لوگوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے، بقیہ لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو ہر وہ چیز جس میں ایک طرف والوں کا فائدہ ہو اور دوسرے کا نقصان ہو، اسلام میں وہ حرام ہے. فائدہ دونوں کا ہونا چاہیے اور نقصان دونوں کا ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو اسلام نے اس طریقے سے غریبی کو ہٹانے کا طریقہ سکھایا کہ آدمی اسلامی ذرائع کو اپنائے. آدمی تجارت کرے، آدمی کاشتکاری کرے، آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی کرے، آدمی محنت کرے، جینا چرائے، محنت کرنے میں شرم محسوس نہ کرے. ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ تمام انبیاء نے محنت کی ہے، تمام انبیاء اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام لوہار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہے. تو محنت کرنے سے ہم اور آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ محنت کرنا ضروری ہے، تبھی ہماری غریبی دور ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، صحیح بخاری کتاب المساقات کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2373 لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِّنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ. تم میں کا کوئی بھی آدمی رسیاں لے اور جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹ کر لائے اور بیچے، یہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے گا، کوئی دے گا اور کوئی اسے نہیں دے گا. اگر ہم پڑھے لکھے ہی ہیں لیکن کہیں ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم تجارت کریں، محنت کریں، کوئی بھی کام کرنے میں شرم محسوس نہ کریں. در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں، بیلچے اٹھا لینا اور ڈگریاں جلا دینا. مانگنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے. افسوس بہت سارے لوگ مانگتے ہیں، مختلف طریقوں سے مانگتے ہیں جبکہ وہ اچھے خاصے ہوتے ہیں. مانگنے کے بھی انداز الگ ہیں، بالکل منع کیا گیا ہے. قیامت کے دن ایسے لوگوں کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1474 اسلام کے اندر غریبی کو ہٹانے کا دوسرا ذریعہ ہے مالدار عزیزوں کا سہارا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے درمیان جو بیچارے بیمار ہیں، محنت نہیں کر سکتے، وہ بیماری میں مبتلا ہیں یا اپاہج ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ لوگ تو محنت نہیں کر سکتے ہیں. تو آخر اسلام نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ اسلام نے غریبی کو ہٹانے کا دوسرا ذریعہ رکھا
ایک اہم ذریعہ رکھا، وہ ہے مالدار عزیزوں کا سہارا۔ اگر مالدار لوگ اپنے قریبی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو ان کے لیے ڈبل صدقہ ہے، ایک تو مال دینے کا اور ایک ہے صلہ رحمی کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 215، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں مال کہاں خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو تم خرچ کرنا چاہتے ہو بہتر ہے اپنے ماں باپ کو دو اور قریبی رشتہ داروں کو دو۔ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی کس طریقے کی تاکید کرتا ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو جس کے نام پر تم مانگتے ہو، اور رشتے ناطے کو جوڑو توڑو نہیں۔ اللہ تعالیٰ قریبی لوگوں کو دینے کے لیے کہتا، مگر افسوس ہم اور آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو نہیں دیتے۔ بھائی بھوکا ہے، پریشان ہے، اسے یوں ہی دیکھتے ہیں، بہن پریشان ہے اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، چچا پریشان ہے اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، ماموں پریشان ہے اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، پھوپھا پریشان ہے، پھوپھی پریشان ہے اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل نہیں، ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو دیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا، احسان کا اور قریبی رشتہ دار کو دینے کا۔ ہم اپنا مال سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو دیں۔ ہم اور آپ کہتے ہیں جی وہ تو نام نہیں لیں گے، اللہ کے لیے دینا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ جی اب ان کے ساتھ ہم احسان کیوں کریں، یہ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ برائی کرتے رہتے ہیں۔ کبھی بھی نہیں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ڈبل صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2558، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی واحسن الیہم ویسیئون الی واحلم عنهم ویجہلون علی۔ اللہ کے رسول، میرے چند رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ رشتے ناطے کو جوڑتا ہوں لیکن وہ لوگ توڑ دیتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، میں انہیں معاف کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ درگزر نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملہ ولا يزال معك من اللہ ظہیر علیہم ما دمت على ذلك۔ اگر تو اپنی بات کہنے میں سچا ہے تو گویا کہ تو اس کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے، یعنی تو بھلائی کر رہا ہے لیکن وہ تیرے ساتھ نقصان کر رہے ہیں، تو صحیح ہے، تیرے ساتھ ہمیشہ ایک فرشتہ لگا رہے گا جب تک تو ایسا کرتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اسلام نے غریبی کو ہٹانے کا دوسرا علاج یہ بتایا اور ایک اہم علاج بتلایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو دے، اور اسلام میں غریبی کو ہٹانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے وہ ہے زکوٰۃ، کہ آدمی سال میں مالدار ہے، اگر وہ نصاب لیول پر پہنچ گیا ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے اور 2.5% غریبوں کو دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1395، زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے کہا، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ کا مال مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا۔ آپ یاد کیجئے، سونا کے اندر بھی وہی ہے، جو سونا ہمارے پاس 7.5 تولہ، چاندی 52 تولہ، پھر اسی طرح ہمارے کارخانے ہیں اس کے اندر بھی ہے، ہم کو مال تجارت ہے اس میں بھی 2.5% دینا ہے، نقدی مال ہو 7.5 تولہ سونے کے اعتبار سے نقدی چیز ہے تو اس کے حساب سے حساب لیول کر کے ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ زکوٰۃ ہمیں کھیت میں بھی نکالنا ہے، ہم کو اگر اس طریقے کی پیداوار ہوئی اور زمین کی پیداوار میں سے ہم نے پانی کا استعمال کیا، اپنا پانی لگایا، تو اس میں سے ہمیں 20واں حصہ دینا پڑے گا، اور اگر آسمانی بارش کے ذریعے ہم کو فائدہ ہوا ہے تو اس میں ہم کو 10واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ تو وہ بھی ضروری ہے کہ 7.5 کنٹل سامان ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی ہم زکوٰۃ، زمینی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ معادن، لوہا وغیرہ، پیٹرول وغیرہ میں ہمیں 2.5% نکالنا ہے، تو یہ زکوٰۃ اگر ہم نکالتے ہیں تو غریبوں کو دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے سب سے پہلے مستحقین غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں۔ تو اسلام تو دنیا کا وہ پہلا مذہب ہے اور صحیح معنوں میں وہ مذہب ہے جو غریبی کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور کیا نہیں ہے جو غریبی کو ہٹا سکے۔ اس لیے جو مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اسلام اسے منع بھی کرتا ہے اور ان کو ڈراتا ہے کہ تم کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے ورنہ تمہارا نقصان ہوگا۔
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کر نہیں رہے ہیں، انہیں ڈرائیے دردناک عذاب سے جس دن ان چیزوں کو داغا جائے گا. ان چیزوں کے ذریعے اس آدمی کے پیٹھ کو، پٹھے کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے، یہ تم نے جمع کر کے رکھا تھا. تو اسلام نے کس طریقے سے مال کو اپنی ذاتی ملکیت کے طور پر استعمال کرنے سے اس طریقے سے منع کیا کہ اسی کو آدمی اپنے پاس جمع کر کے نہ رکھے، بلکہ غریبوں کا بھی حق ہے اس کو دے. اور آدمی جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے. زکوٰۃ کا ایسا سسٹم ہے کہ آپ کو 2.5% دینا ہی دینا ہے، تو کم سے کم روٹی، کپڑا اور مکان کا انتظام تو ہو ہی جائے گا. غریبی ہٹانے کا ایک اہم ذریعہ اسلامی بیت المال ہے. افسوس آج دنیا سے اسلامی بیت المال کا سلسلہ ختم ہو گیا. جہاں ٹیکس وغیرہ آتے تھے، وہ ٹیکس جو اسلامی ٹیکس ہوتے ہیں وہ آتے تھے، وہ لیا جاتا تھا اس لیے تاکہ غریبوں کی ضمانت ہو سکے اور تاکہ جو لوگ اسلامی حکومت کے اندر ہیں ان کی دیکھ بھال ہو سکے. تو یہ ذریعہ بھی اور بھی دوسرے دفینے وغیرہ بھی آتے تھے، خزانے بھی آتے تھے. اور زکوٰۃ کا مال تو مسلمان غریبوں کو دیں گے، لیکن اسلامی بیت المال سے غیر مسلموں کو بھی دیا جائے گا، ان کی بھی امداد کی جائے گی. اسلام کے اندر غریبی کو ہٹانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے. وہ ذریعہ کیا ہے؟ آدمی کا اگر پڑوسی بھوکا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کتاب البر وصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2625. یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وطاعت جیرانک. اے ابو ذر جب تو سالن بنا تو سالن میں ذرا پانی ڈال دے، کیونکہ پڑوسی کا بھی خیال رکھ. پڑوسی بھوکا ہے اس کا خیال رکھ. دیکھیے اسلام کس طریقے سے غریبوں کا خیال رکھ رہا ہے. صدقہ و خیرات پر ابھارا جا رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ لوگ صدقہ و خیرات کریں. قربانی جو ہے وہ گوشت کھلانا ہے غریبوں کو بھی اور مالداروں کو بھی، تو غریبوں کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ اس کو بھی کھلانا ہے. تمام کفارے جو آتے ہیں وہ کفاروں کے مال بھی غریبوں کو دینا ہے. یہ طریقہ ہے اس کو ختم کرنے کا. اسی طرح کہ ایک اہم ذریعہ جو ذریعہ ہے غریبی کو ختم کرنے کا کہ آدمی صدقہ و خیرات کرے. صدقہ و خیرات کرے اس طریقے سے کہ زکوٰۃ تو اس کا حق ہے ہی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر اللہ نے اور مال دیا ہے تو آدمی کو ابھارا جا رہا ہے کہ صدقہ و خیرات کرو، غریبوں کی مدد کرو. اگر زکوٰۃ کے پیسے سے غریبی ختم نہیں ہو رہی ہے تو صدقہ و خیرات کرو. کبھی ضروری ہو جائے گا اللہ کے راستے میں مال دو. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 7. تو یہ چند صورتیں ہیں جس کے ذریعے غریبی کو ختم کیا جا سکتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے اسلام نے جو بتایا آدمی خود محنت کرے. دوسری چیز یہ ہے مالدار عزیزوں کا سہارا ہے جو ان کی دیکھ بھال کرے. جو بیچارے بیمار ہیں، اپاہج ہیں، کما نہیں سکتے، ان کے سہارے وہ لوگ زندہ ہیں. سب سے اہم علاج زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ غریبی کا شرطیہ علاج ہے. پھر اس کے بعد اسلامی بیت المال ہے. پھر اس کے بعد دیگر اور ذرائع ہیں کہ آدمی پڑوسی کا خیال رکھے، غریبوں کا خیال رکھے، مسکینوں کا خیال رکھے. اور ہے اس کے بعد صدقہ و خیرات. اگر ہم ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے غریبی اگر ختم نہیں ہوئی تو کم ضرور ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو غریبی ختم کرنے میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست کا موضوع ہے اسلام میں غریبی کا علاج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجدک عائلا فاغنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ناظرین کرام، میں نے سورہ ضحیٰ سورہ نمبر 93 کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے اسلام میں غریبی کا علاج
के उन्वान पर चंद बातें आपके सामने रखनी है। नाज़रीन किराम, आजकल गरीबी दुनिया का एक अहम मसला है। आजकल दुनिया के अंदर बहुत सारी तंजीमें गरीबी हटाओ के नाम पर काम कर रही हैं, मगर गरीबी है कि हटने का नाम ही नहीं लेती। गरीब तरीन होता जा रहा है और अमीर तरीन होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए कि दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है वो फिलहाल दो तरीके का निज़ाम है। एक निज़ाम है दुनिया के अंदर सरमाया दाराना निज़ाम और दूसरा निज़ाम है गैर सरमाया दाराना निज़ाम। सरमाया दाराना निज़ाम से मुराद है कि दुनिया के अक्सर हिस्सों में ये निज़ाम राइज है, चंद लोगों के हाथों में दौलत जमा है, इकट्ठा है, फिर वो लोग अपने हिसाब से जिस तरीके से चाहते हैं दौलत का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी दौलत में गरीबों का हक नहीं जानते। वो अपनी दौलत में अपने हिसाब ही से गरीबों को देंगे, कोई हक मुतय्यन नहीं है। उनके यहाँ गरीबों को देने के लिए कोई हक मुतय्यन नहीं है। दुनिया में आजकल एक और निज़ाम चल रहा है, जो निज़ाम रूस के अंदर और चीन के अंदर है, गैर सरमाया दाराना निज़ाम, जिसका बानी कार्ल मार्क्स था। बुनियाद यह है कि गरीबों की हुकूमत हो जाए, रोटी कपड़ा और मकान। इसके लिए वो लोग ये कोशिश करते हैं कि मालदारों की चीज़ों पर कब्जा किया जाए, तमाम मालदारों के माल पर कब्जा किया जाए, उनकी ये कोशिश है। दुनिया के अंदर ये दो निज़ाम काम कर रहे हैं। यही वजह है कि गरीबी ख़त्म नहीं हो रही है और न कभी गरीबी ख़त्म होगी। क्यों? इसलिए कि इन दोनों निज़ाम के अंदर खराबी और कमी पाई जाती है। पहला जो निज़ाम है कि दुनिया के अंदर चंद लोगों के हाथों ही में दौलत है और वो लोग अपने हिसाब से जो चाहते हैं गरीबों को देते हैं, ये भी सही नहीं है। क्योंकि गरीबों का हक मुतय्यन होना चाहिए, तभी गरीबी ख़त्म हो सकती है। वरना मालदार आदमी ये कब चाहेगा कि वो अपना माल गरीबों को दे? कोई भी नहीं चाहता कि अपना माल दूसरों को दे। इसी तरह जो दूसरा निज़ाम है गैर सरमाया दाराना निज़ाम, जिसका बानी कार्ल मार्क्स है, रूस और चीन के अंदर वो निज़ाम राइज है कि उन लोगों का कहना है कि गरीबों की हुकूमत हो जाए, रोटी कपड़ा मकान के लिए हम मालदारों की चीज़ों पर कब्जा कर लें। ये निज़ाम भी गलत है। इसलिए गलत है कि भाई ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि चंद मालदार लोग ही गरीबों पर जुल्म करते हैं। तो क्या आप तमाम मालदारों को उसकी सजा देंगे कि तमाम मालदारों के आप माल को हड़प कर लें? बिल्कुल नहीं। माल जो है अल्लाह की दी हुई एक नेमत है। इसके मुकाबले में गरीबी तो ईमान के लिए खतरा है। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ मांगा करते थे। सुनन नबी दाऊद किताबुल वित्र किताब नंबर 8 बाब नंबर 32 बाबुन फिल इस्तिआज़ा हदीस नंबर 1544। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्रि वल क़िल्लति वज़्ज़िल्लति। ऐ अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं फ़कीरी से। ऐ अल्लाह, हम तेरी पनाह चाहते हैं कि हम किसी पर जुल्म करें या मुझ पर जुल्म किया जाए। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस भूख से पनाह मांगते थे जो लोगों को इंतहाई तकलीफ में डाल दे। सुनन नबी दाऊद किताबुल वित्र किताब नंबर 8 बाब नंबर 32 बाबुन फिल इस्तिआज़ा हदीस नंबर 1547। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जू व इन्नहु बिअसल वजी। ऐ अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं उस भूख से जो भूख आदमी को ज्यादा परेशान कर दे। तो हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि गरीबी जो है वो ईमान के लिए खतरा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग गरीबी की वजह से अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। गरीबी तो अखलाक के लिए खतरा है। देखते नहीं हम और आप कि कितने लोग बद अखलाक हो जाते हैं, चोरी करने लगते हैं, कितनी औरतें अपनी इज्जत को बेचने लगती है। ऐसा क्यों है? ये पेट की आग को बुझाने के लिए है। इसलिए मसल मशहूर है, पेट के आगे ज़मीर की आवाज भी दब जाती है। फिर आदमी देखता नहीं वो क्या है और क्या करता है, अपने ईमान का सौदा कर लेता है। देखते नहीं कितने लोग अपने बच्चों को बेच डालते हैं। गरीबी तो अखलाक के लिए नुकसानदेह है, आदमी का अखलाक भी खराब हो जाता है। गरीबी तो समाज के लिए नुकसानदेह है। गरीबी तो अपने खानदान के लिए नुकसानदेह है। कितने लोग अपने बच्चों को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं और समाज के लिए नुकसानदेह है। गरीबी तो सेहत के लिए नुकसानदेह है। जबकि अल्लाह ताला ने अपने बच्चों को मारने से मना किया था। सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 अल्लाह ने कहा कि तुम अपने बच्चे को खाने के डर से कत्ल ना करो,
ہم تمہیں بھی دیتے ہیں اسے بھی دیتے ہیں. اللہ نے کہا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا. تم اپنے بچے کو کھانے کے ڈر سے نہ مارو, ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں تم کو بھی روزی دیتے ہیں, ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. غریبی تو سماج کے لیے خطرہ ہے. آپ دیکھتے نہیں یہ غریب لوگ انہی میں سے کچھ گنڈے نکلتے ہیں اور مالداروں کا قتل کرتے ہیں. کیوں؟ انہیں پیٹ کی آگ بجھانی ہے. غریبی تو صحت کے لیے خطرہ ہے. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ غریبی کی وجہ سے مر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں, کوئی انہیں دینے والا نہیں ہے, کوئی انہیں کھلانے والا نہیں ہے. تو ہم اور آپ یہ تصور کیوں کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر تو غریبی ہی غریبی ہے, اسلام غریبی سکھاتا ہے؟ بالکل نہیں. اسلام غریبی کو ہٹانے کا طریقہ بتاتا ہے. اسلام غریبی کو بیماری تصور کرتا ہے. اسلام غریبی کو ایک مسئلہ مانتا ہے جس کا دور کرنا بہت ضروری ہے. بہت سارے مسلمان بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی دعا کرتے تھے نا کہ اے اللہ تو ہمیں مسکین بنا کر کے رکھ اور ہمارا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ کر. جی ہاں وہ حدیث بھی ہے, لیکن اس حدیث کا معنی کیا اور اس حدیث کا مفہوم کیا؟ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4126. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو مجھے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ تو مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ اور مسکینوں کے ساتھ ہی مار اور ہمارا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ کر. اس حدیث کا مطلب یہ ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور خاکساری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے کہ تم غریب بن کے رہو. قناعت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آدمی غریب بن کر رہے اور غریبی ہی میں اپنی زندگی گزارے. جی نہیں. اور یہ حدیث بھی تو دیکھیے اور یہ حدیث بھی تو سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے مال کی دعا کرتے ہیں. کیوں؟ اگر غریبی اہم چیز ہوتی تو مال کے لیے دعا کیوں کرتے؟ صحیح بخاری کتاب الدعوات کتاب نمبر 80 حدیث نمبر 6344. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ. اے اللہ تو ان کو زیادہ مال دے, زیادہ اولاد دے اور ان کے مال میں برکت عطا فرما. کہ آدمی اگر جس سے قرض لیتا ہے تو قرض جب نہیں دے سکتا, نہیں لوٹا سکتا تو وعدہ خلافی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. صحیح بخاری کتاب الاستخراج کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2397. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں گناہ سے اور قرض سے. کسی صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ اکثر قرض سے پناہ کی دعا مانگ رہے ہیں. آپ نے کہا ان الرجل اذا غرم حدث فکذب ووعد فاخلف. کہ دیکھو جب آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور وہ قرض نہیں لوٹا سکتا تو جھوٹ بولتا ہے, اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے غریبی کو کبھی بھی اہم نہیں سمجھا. اس لیے جس مسلمان کے دماغ میں یہ ہو کہ جی ہم غریب اس لیے ہیں کہ اسلام نے ہم کو غریب رہنا سکھایا ہے, وہ بالکل غلط ہے. اسلام نے کبھی بھی غریبی کو صحیح نہیں سمجھا, بلکہ غریبی کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں بہت سارے طریقے دیے ہیں. ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان طریقوں کو اپنائیں تو ہمارے سماج سے, ہمارے سوسائٹی سے, ہمارے ملک سے غریبی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ جو غریبی کا ایک شرطیہ علاج ہے. قناعت کا معنی تو یہ ہے صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث کہ آدمی مسکین کے ساتھ مرے, اس کا معنی تو یہ ہے کہ دل کی بے نیازی ہو. آدمی کو اللہ تعالیٰ جو مال دے اس پر وہ صبر کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جائز طریقے سے مال کما نہیں سکتا. اصل بے نیازی دل کی بے نیازی ہے, جائز طریقے سے مال کمانا غلط نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس الغنا عن کثرت الارض ولکن الغنا غنى النفس. صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6446. کہ اصل مالداری زیادہ مال ہونا نہیں ہے, اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے. محترم ناظرین, اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, پھر ملاقات ہوگی اس وقفے کے بعد. پیس ٹی وی پیش کرتے ہیں
حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو، خواہ آدھی کھجور ہی کسی کو صدقہ کر کے ہو سکے، اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کر کے ہی۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب حدیث نمبر 6023۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں عنوان اسلام میں غریبی کا علاج لے کر پھر سے حاضر ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو وہ بتاؤں کہ اسلام نے کس کس طریقے سے غریبی کو ہٹانے کا علاج بتلایا ہے۔ ہم اور آپ اگر اس طریقے پر چلیں گے تو ہم سے غریبی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اسلام میں جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے طریقے ملتے ہیں کہ اگر ہم اس طریقے پر چلیں گے تو ہم سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہم سے غریبی دور ہو جائے گی، ہم کو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا۔ سب سے اہم ذریعہ اسلامی ذریعہ ہے۔ اسلام نے ہمیں ذریعہ دیا ہے، ہمیں کمانے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ کیا سکھلایا؟ آدمی تجارت کرے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اسلام میں سود حرام ہے، کیونکہ اس کے ذریعے چند لوگوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے، بقیہ لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس میں ایک طرف والوں کا فائدہ ہو اور دوسرے کا نقصان ہو، اسلام میں وہ حرام ہے۔ فائدہ دونوں کا ہونا چاہیے اور نقصان دونوں کا ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اسلام نے اس طریقے سے غریبی کو ہٹانے کا طریقہ سکھایا کہ آدمی اسلامی ذرائع کو اپنائے، آدمی تجارت کرے، آدمی کاشتکاری کرے، آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی کرے، آدمی محنت کرے، جینا چرائے، محنت کرنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ تمام انبیاء نے محنت کی ہے، تمام انبیاء اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام لوہار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہے۔ تو محنت کرنے سے ہم اور آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ محنت کرنا ضروری ہے، تبھی ہماری غریبی دور ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، صحیح بخاری کتاب المساقات کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2373، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِّنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ۔ تم میں کا کوئی بھی آدمی رسیاں لے اور جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹ کر لائے اور بیچے، یہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے گا، کوئی دے گا اور کوئی اسے نہیں دے گا۔ اگر ہم پڑھے لکھے ہی ہیں لیکن کہیں ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم تجارت کریں، محنت کریں، کوئی بھی کام کرنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں، بیلچے اٹھا لینا اور ڈگریاں جلا دینا۔ مانگنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ افسوس بہت سارے لوگ مانگتے ہیں، مختلف طریقوں سے مانگتے ہیں، جبکہ وہ اچھے خاصے ہوتے ہیں، مانگنے کے بھی انداز الگ ہیں، بالکل منع کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1474، اسلام کے اندر غریبی کو ہٹانے کا دوسرا ذریعہ ہے مالدار عزیزوں کا سہارا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے درمیان جو بیچارے بیمار ہیں، محنت نہیں کر سکتے، وہ بیماری میں مبتلا ہیں یا اپاہج ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ لوگ تو محنت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آخر اسلام نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ اسلام نے غریبی کو ہٹانے کا دوسرا ذریعہ رکھا، ایک اہم ذریعہ رکھا، وہ ہے مالدار عزیزوں کا سہارا۔ اگر مالدار لوگ اپنے قریبی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو ان کے لیے ڈبل صدقہ ہے، ایک تو مال دینے کا اور ایک ہے صلہ رحمی کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 215، یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں مال کہاں خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو تم خرچ کرنا چاہتے ہو بہتر ہے اپنے ماں باپ کو دو اور قریبی رشتہ داروں کو دو۔ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی کس طریقے کی تاکید کرتا ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو جس کے نام پر تم مانگتے ہو، اور رشتے ناطے کو جوڑو، توڑو نہیں۔ اللہ تعالیٰ قریبی لوگوں کو دینے کے لیے کہتا، مگر افسوس ہم اور آپ
अपने करीबी रिश्तेदार को नहीं देते। भाई भूखा है, परेशान है, उसे यूं ही देखते हैं। बहन परेशान है, उसे यूं ही छोड़ देते हैं। चचा परेशान है, उसे यूं ही छोड़ देते हैं। मामू परेशान है, उसे यूं ही छोड़ देते हैं। फूफा परेशान है, फूफी परेशान है, उसे यूं ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं, जरूरी है कि हम पहले अपने करीबी रिश्तेदार को दें। अल्लाह ताला क्या कहता है? सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 90, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताए ज़िल कुर्बा, कि अल्लाह ताला हुक्म देता है इंसाफ का, एहसान का और करीबी रिश्तेदार को देने का। हम अपना माल सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदार को दें। हम और आप कहते हैं जी वो तो नाम नहीं लेंगे, अल्लाह के लिए देना है और उनकी मदद करनी है। हम और आप कहते हैं ना कि जी अब इनके साथ हम एहसान क्यों करें, ये तो हमारे साथ हमेशा बुराई करते रहते हैं। कभी भी नहीं, करीबी रिश्तेदारों के साथ एहसान करना डबल सदका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा है, सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला किताब नंबर 45 हदीस नंबर 2558। एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, इन्नली क़राबतन असिलुहुम व यक़तऊनी व अहसिनु इलैहिम व युसीऊना इलैया व अहलुमु अन्हुम व यजहलूना अलैया। अल्लाह के रसूल, मेरे चंद रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ रिश्ते नाते को जोड़ता हूँ लेकिन वो लोग तोड़ देते हैं। मैं उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आता हूँ लेकिन वो मेरे साथ बुरा करते हैं। मैं उन्हें माफ करता हूँ लेकिन वो मेरे साथ दरगुजर नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? लइन कुंत कमा कुल्ता फकअन्नमा तुसिफ़ुहुमुल मल्ला वला यज़ालु मअका मिनल्लाहि ज़हीरुन अलैहिम मा दुमता अला ज़ालिक। अगर तू अपनी बात कहने में सच्चा है तो गोया कि तू उसके मुंह में राख डाल रहा है, यानी तू भलाई कर रहा है लेकिन वो तेरे साथ नुकसान कर रहे हैं, तो तू सही है, तेरे साथ हमेशा एक फरिश्ता लगा रहेगा जब तक तू ऐसा करता रहेगा। तो इस तरीके से अपने अखलाक का मुजाहरा करना हर एक के बस की बात नहीं है। तो इस्लाम ने गरीबी को हटाने का दूसरा इलाज ये बताया और एक अहम इलाज बतलाया कि आदमी को चाहिए कि वो अपने करीबी रिश्तेदार को दे। और इस्लाम में गरीबी को हटाने का सबसे अहम जरिया है वो है ज़कात, कि आदमी साल में मालदार है, अगर वो निसाब लेवल पर पहुंच गया है तो अपने माल की ज़कात निकाले और 2.5% गरीबों को दे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी किताब ज़कात किताब नंबर 24 हदीस नंबर 1395, ज़कात के बारे में आपने कहा, तू खज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, कि ज़कात का माल मालदारों से लिया जाएगा और गरीबों को दिया जाएगा। आप याद कीजिए, सोना के अंदर भी वही है, जो सोना हमारे पास वो 7.5 तोला, चांदी 52 तोला, फिर इसी तरह हमारे कारखाने हैं उसके अंदर भी है, हमको माल तिजारत है उसमें भी 2.5% देना है। नकदी माल हो 7.5 तोला सोने के एतबार से नकदी चीज है तो उसके हिसाब से हिसाब लेवल करके हमें ज़कात निकालनी है। ज़कात हमें खेत में भी निकालना है। हमको अगर उस तरीके की पैदावार हुई और जमीन की पैदावार में से हमने पानी का इस्तेमाल किया, अपना पानी लगाया, तो उसमें से हमें 20वां हिस्सा देना पड़ेगा। और अगर आसमानी बारिश के जरिए हमको फायदा हुआ है तो उसमें हमको 10वां हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो वो भी जरूरी है कि 7.5 कुंटल सामान होना चाहिए, उसके बाद ही हम ज़कात, जमीनी ज़कात निकाल सकते हैं। मादिन, लोहा वगैरह, पेट्रोल वगैरह में हमें 2.5% निकालना है। तो ये ज़कात अगर हम निकालते हैं तो गरीबों को दिया जाएगा। ज़कात के सबसे पहले मुस्तहिकीन गरीब लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं। तो इस्लाम तो दुनिया का वो पहला मजहब है और सही मानों में वो मजहब है जो गरीबी को हटाने की कोशिश करता है। इस्लाम के अलावा किसी और की यहाँ नहीं है जो गरीबी को हटा सके। इसलिए जो मालदार लोग अपनी ज़कात अदा नहीं करते, इस्लाम उसे मना भी करता है और उनको डराता है कि तुमको ज़कात अदा करना है वरना तुम्हारा नुकसान होगा। वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 34 और आयत नंबर 35। जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखे हुए हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च कर नहीं रहे हैं, उन्हें डराइए दर्दनाक अज़ाब से। जिस दिन इन चीजों को दागा जाएगा, इन चीजों के जरिए उस आदमी के पीठ को, पट्टे को दागा जाएगा और कहा जाएगा ये तुम्हारा माल है, ये तुमने जमा करके रखा था। तो इस्लाम ने किस तरीके से माल को अपनी जाती मिल्कियत के तौर पर इस्तेमाल करने से इस तरीके से मना किया कि उसी को आदमी अपने पास जमा करके न रखे, बल्कि गरीबों का भी हक है उसको दे। और आदमी जब ज़कात अदा करता है तो अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखता है। ज़कात का ऐसा सिस्टम है कि आपको 2.5% देना ही देना है। तो
تو کم سے کم روٹی کپڑا اور مکان کا انتظام تو ہو ہی جائے گا۔ غریبی ہٹانے کا ایک اہم ذریعہ اسلامی بیت المال ہے۔ افسوس آج دنیا سے اسلامی بیت المال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جہاں ٹیکس وغیرہ آتے تھے وہ ٹیکس جو اسلامی ٹیکس ہوتے ہیں وہ آتے تھے، وہ لیا جاتا تھا اس لیے تاکہ غریبوں کی ضمانت ہو سکے اور تاکہ جو لوگ اسلامی حکومت کے اندر ہیں ان کی دیکھ بھال ہو سکے۔ تو یہ ذریعہ بھی اور بھی دوسرے دفینے وغیرہ بھی آتے تھے، خزانے بھی آتے تھے، اور زکوٰۃ کا مال تو مسلمان غریبوں کو دیں گے لیکن اسلامی بیت المال سے غیر مسلموں کو بھی دیا جائے گا، ان کی بھی امداد کی جائے گی۔ اسلام کے اندر غریبی کو ہٹانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ آدمی کا اگر پڑوسی بھوکا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کتاب البر وصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2625، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وطاعت جیرانک، اے ابو ذر جب تو سالن بنا تو سالن میں ذرا پانی ڈال دے کیونکہ پڑوسی کا بھی خیال رکھ، پڑوسی بھوکا ہے اس کا خیال رکھ۔ دیکھیے اسلام کس طریقے سے غریبوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ صدقہ و خیرات پر ابھارا جا رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ لوگ صدقہ و خیرات کریں۔ قربانی جو ہے وہ گوشت کھلانا ہے غریبوں کو بھی اور مالداروں کو بھی، تو غریبوں کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ اس کو بھی کھلانا ہے۔ تمام کفارے جو آتے ہیں وہ کفاروں کے مال بھی غریبوں کو دینا ہے۔ یہ طریقہ ہے اس کو ختم کرنے کا۔ اسی طرح کہ ایک اہم ذریعہ جو ذریعہ ہے غریبی کو ختم کرنے کا کہ آدمی صدقہ و خیرات کرے، صدقہ و خیرات کرے اس طریقے سے کہ زکوٰۃ تو اس کا حق ہے ہی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر اللہ نے اور مال دیا ہے تو آدمی کو ابھارا جا رہا ہے کہ صدقہ و خیرات کرو، غریبوں کی مدد کرو۔ اگر زکوٰۃ کے پیسے سے غریبی ختم نہیں ہو رہی ہے تو صدقہ و خیرات کرو، کبھی ضروری ہو جائے گا اللہ کے راستے میں مال دو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 7۔ تو یہ چند صورتیں ہیں جس کے ذریعے غریبی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے اسلام نے جو بتایا آدمی خود محنت کرے۔ دوسری چیز یہ ہے مالدار عزیزوں کا سہارا ہے جو ان کی دیکھ بھال کرے، جو بیچارے بیمار ہیں، اپاہج ہیں، کما نہیں سکتے، ان کے سہارے وہ لوگ زندہ ہیں۔ سب سے اہم علاج زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ غریبی کا شرطیہ علاج ہے۔ پھر اس کے بعد اسلامی بیت المال ہے، پھر اس کے بعد دیگر اور ذرائع ہیں کہ آدمی پڑوسی کا خیال رکھے، غریبوں کا خیال رکھے، مسکینوں کا خیال رکھے، اور ہے اس کے بعد صدقہ و خیرات۔ اگر ہم ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے غریبی اگر ختم نہیں ہوئی تو کم ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو غریبی ختم کرنے میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔